अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू हमारे यूट्यूब चैनल किस्सा-ए-ज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट अदरुबा सिमाप और आज मैं आपकी लाई हूं नावल खुमार शुनून कलम मिनाल महर की एपिसोड नंबर 73। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिएगा बेल आइकन। जी गाइस, तो हमने कल रीड किया था कि फाइनली मैरू की हो गई है रुखसती और उरैद और असा की लाइफ में आ गई है खुशखबरी। तो क्या चले देखते हैं बाकी नावल में क्या चल रहा है। तो चले चलते हैं नावल की तरफ। सुबह का पुरनूर उजाला उनके कमरे को रोशन कर चुका था। जहाँ मैरू उसके बाजू पर सर टकाए दुनिया जहाँ से बेगाना महू इस्तराहत थी, वहीं दूसरी तरफ यज़दान अफंदी जाने कब से नहारने में मसरूफ़ था। वो कब से वैसे ही पड़ा उसके नक्श नक्श को नजरों के जरिए दिल में उतार रहा था। उसके हरे कांच पर इस वक्त पलकों का गहरा साया था। वो तीखे नगोश वाली लड़की जाने कब से उसके दिल में मुकीम थी। उसकी ज़िंदगी में कितनी मुश्किलात आई, मगर उसके बावजूद आज वो दोनों एक साथ थे। वो अपनी सोचों में गुम था जब वो सरासर किस्क में आई थी, मगर फिर उसके सीने में मज़ीद सरगुस्साते हो गई। यज़दान के होंठों पर गहरी मुस्कान बिखरी। यज़दान ने उस पर झुकते उसका माथा चूमा था। चलो यार, अब आंखें खोल भी दो, कब से तुम्हारे जागने का इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हारे चेहरे पर खिलते हुए मोहब्बत के रंग देखना चाहता हूँ जो मेरी गुर्बत की वजह से बिखरेंगे। उसके कान में सरगोशी करता हुआ बोला। मैरू उसका लम्स महसूस करके जाग गई थी, मगर उसने आंखें नहीं खोली थी। मेरा इम्तिहान ले रही हो? वो उसकी हिलती पलकों को चूमता हुआ बोला। मैरू ने घबरा कर आंखें खोली थी। उसने एक नज़र ही उसकी आंखों में डाली थी, फिर खुद ब खुद नजरें झुका गई। उसकी आंखों में नजर आते रंगों को देखकर वो खुद में सिमटी चलती गई। चेहरे पर में शर्मो हया से गुलनार हुआ था। उसके चेहरे पर खिलते रंगों को देखकर मबहूत हुआ था। फिर झुकता हुआ हर रंग चुराता चला गया। मैरू ने उसकी बढ़ती जसारतों को देख उसे खुद से दूर धकेला था। हमारी ज़िंदगी की खुशियों बड़ी मुबारक सुबह मुबारक हो, उसके हाथों को थामता उन पर लपटकाता हुआ बोला। उसकी मासूम चेहरा देखकर उसकी थोड़ी चूमता उसे अपनी ग्रिप से आज़ाद कर चुका था। मैरू मौका गनीमत जानती वाशरूम में बंद हो गई। यज़दान पुरसुकून से आंखें मूंद गया। शीरी और शहीर सीढ़ियाँ तरते नीचे की तरफ आए थे, जहाँ सब घर वालों के साथ साथ कुछ मेहमान भी मौजूद थे। शादी बच्चों की है, लेट ये लोग आ रहे हैं। इस शीरी ने तो शर्म बेच खाई है। शहीर की हाला नखुआ से सर झटकती हुई बोली। सब घर वालों ने शीरी का सफ़ेद पड़ता चेहरा देखा था। हाला, कैसे बात कर रही हैं? आपको पता है शादी वजह से सभी मसरूफ़ थे। कल ही तो पुरसुकून हुए हैं। शहीर ने ज़रा सख्ती से हाला को टोका था। दादी जानी बहन को आंखें दिखाई थी, जिनकी जुबान बड़ी तेज रफ्तारी से चलती थी। लो भला, तुम लोगों ने ही सर चढ़ा रखा है। इतने सालों से नाराज़गी का राग अलापते घर से दूर थी, अब कैसे वापस आने का सोचा? और तुम लोग अच्छे हो, आसानी से उसे घर में आने दिया। मैं होती ना तुम्हारी जगह सद्दव तो उसे अंदर भी ना आने देती। वो नखुश से बोली थी। खाला जान, आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, ये घर जितना मेरा है उतना ही मेरी बीवी का है। उसका जब दिल चाहेगा आएगी और जब दिल चाहेगा जाएगी। आप कौन होती हैं पूछने वाली? जब मैं उनसे जवाब तलब नहीं कर रहा तो कोई और भी नहीं कर सकता। मुझे कब से तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे थे। उनकी चलती ज़ुबान के जौहर देख मज़ीद खामोश न रह सके। रज़िया, अगर शादी पर आई हो तो बहुत शुक्रिया, और अगर हमारे घर में लड़ाइयाँ डालनी तो बड़ी मेहरबानी होगी वापस चली जाओ। दाद जानकर लहजे में उन्हें देख कर बोले। और आइंदा एहतियात करना, ये घर शीरी का है, वो अपनी मर्जी की मालिक है। अब मुझे शीरी के खिलाफ कोई बोलता नजर ना आए। दाद जान दो टोक अंदाज में सबको खामोश करवा गए। मैं तो बस यूं ही कह रही थी, वो मिनमिनाने वाले अंदाज में बोली। मैरू और यज़दान सीढ़ियाँ तरते उनके एक एक बात सुन चुके थे। अस्सलाम वालेकुम। खैर से किन के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं जिन्हें घर में सुकून हजम नहीं हो रहा? वो सीढ़ियाँ तरती उनके करीब आती एक नज़र रज़िया बेगम पर डालकर बोली। यज़दान ने अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। वो बातें तो सबसे कर रही, मगर सुना उन्हें रही थी। उनकी बातें सुन चुकी थी। कभी कभी तो उसे ये हैरानगी होती थी कि उसकी दादी तो इतनी अच्छी है, न जाने उनकी ये बहन किस पर चली गई थी। वो अक्सर ऐसे ही दूसरों की ज़िंदगी में टांग उड़ाती हुई मिलती थी। लड़की, इतना फीका रंग क्यों पहना है, वो भी शादी के पहले दिन? हद हो गई, क्या शादी से खुश नहीं थी तो? रज़िया दादी की नज़र अब शीरी से हटकर मैरू पर मरकूज हो चुकी थी। नहीं, दरअसल वो छोटी दादी जान, देखिए ना, आप इस उम्र में भी सुर्ख रंग, सुर्ख चूड़ियाँ और यहाँ तक कि सुर्ख लिपस्टिक लगाए बैठी हैं। अगर मैं गहरा रंग पहन लेती तो आपकी चमक तो मदम पड़ जाती। वैसे छोटी दादी, क्या फ़ायदा इतना बन संवरने का जब छोटे दादू आपको देख ही नहीं रहे। इतनी कोशिश के बावजूद आप अपने शौहर को मुतवज्जा नहीं कर पा रही।
وہ بڑے ہی مدم لہجے میں آگ لگاتی ہوئی بولی۔ دور صوفے پر بیٹھے ان کے شوہر نے ایک نظر میرو کو دیکھ کر مسکراہٹ دبائی تھی۔ انہیں واقعی اپنی بیوی کی اس تیز زبان کا انتہا سے زیادہ افسوس تھا۔ میرو اور یزدان کا ولیمہ خیر و عافیت سے انجام پایا تھا۔ سب مہمان اپنے اپنے گھر واپس لوٹ گئے تھے۔ زندگی واپس اپنی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ خالہ، میں نے سنا ہے بڑے پاپا آپ کو ہنی مون پر لے کر جا رہے ہیں۔ میرو شرارتی مسکان چہرے پر سجاتی شیری کے نزدیک صوفے پر آ کر براجمان ہو چکی تھی۔ یزدان نے اسے بتایا تھا کہ ایک میٹنگ کے سلسلے میں شہیر مری جا رہے ہیں اور ان کا ارادہ شیری کو بھی ساتھ لے جانے کا ہے۔ بدتمیز، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ اس کے سر پر چپت لگاتی ہوئی آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ او، کہیں بڑے بابا آپ کو سرپرائز تو نہیں دینا چاہتے تھے؟ میں نے سرپرائز خراب کر دیا۔ پلک دان تو تلے دبا گئی۔ شیری بیگم اس کی بات پر اٹھ کر اوپر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ بھی جاننا چاہتی تھی کہ کیا واقعی میرو سچ کہہ رہی ہے۔ وہ دروازہ کھولتی بنا ادھر ادھر دیکھتی، ان کے نزدیک آتی، فوراً مدعے کی بات پر آئی تھی۔ شہیر، میرو کیا کہہ رہی ہے؟ وہ شہیر کے نزدیک آتی بستر پر بیٹھ گئی۔ کیا کہہ دیا گڑیا نے؟ وہ پوری طرح سے ان کی طرف متوجہ ہو چکے تھے۔ کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ وہ ان کی طرف دیکھتی ہوئی حیرانی سے بولی۔ یہ یزدان بھی نہ ہر طرف پھیلا دیا۔ حد ہے، کوئی بات بچتی ہی نہیں اس کے پیٹ میں۔ وہ یزدان کا تصور میں لاتے دانت کچکچا گئے۔ ایسے اچھا نہیں لگتا، میں نہیں جا رہی، آپ چلے جائیں۔ وہ جانے سے انکار کرتی ہوئی بولی۔ ہرگز نہیں، آپ بھی ساتھ ہی جائیں گی۔ میں آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں۔ کافی وقت ہم ضائع کر چکے ہیں، وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ بچے کیا سوچیں گے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ بچے کچھ نہیں سوچیں گے، وہ جانتے ہیں کہ ہمارے رشتے میں جو اتنی دوریاں آ گئی ہیں انہیں سمیٹنے کی ضرورت ہے۔ ویسے بھی یہ یزدان کا ہی مشورہ ہے، وہی چاہتا ہے کہ میں آپ کو بھی ساتھ لے جاؤں۔ وہ مزے سے یزدان کی بابت بتاتے ہوئے بولے۔ شیری اس بار انکار نہیں کر پائی۔ ڈیئر لسنر، آپ کی شکایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے سارے ویڈیو کو ترتیب سے پلے لسٹ کر دیا ہے۔ آپ پلے لسٹ میں جا کے اپنے پسندیدہ ناول 1 بائی 1 سن سکتے ہیں، اور اگر اس کے علاوہ آپ کو کوئی اور مسئلہ آ رہا ہے تو پلیز شیئر کریں، ہم آپ کی رائے کا احترام کریں گے۔ شکریہ۔ چلے چلتے ہیں دوبارہ اپنے ناول کی طرف۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ دونوں مری کے خوبصورت سے کاٹیج میں پہنچے تھے۔ اس کاٹیج کو دیکھ کر شیری کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی تھی۔ احان کی پیدائش سے پہلے وہ ایک بار یہاں آ چکی تھی۔ یہ کاٹیج کافی پہلے شہیر نے لیا تھا۔ انہیں پہلی نظر میں ہی یہ جگہ پسند آ گئی تھی۔ یہ شادی سے پہلے کی بات تھی۔ وہ یہ شیری کو منہ دکھائی میں تحفے کے طور پر دینا چاہتے تھے، مگر جیسا انہوں نے سوچا تھا ویسا ہوا ہی نہیں تھا۔ احان کے ان کی زندگی میں آنے کی خبر انہیں یہاں آ کر ہی ملی تھی۔ تبھی یہ جگہ ان دونوں کی زندگی میں خاص مقام رکھتی تھی۔ وہ ارد گرد دیکھتی ماضی میں ڈوبتی چلی گئی۔ ماضی، وہ یہاں شیری کے ساتھ وقت گزارنے آئے تھے۔ شادی کے بعد شیری کے ساتھ وقت گزارنے کا انہیں ٹائم مل ہی نہیں رہا تھا۔ شیری کے اچانک طبیعت بگڑ جانے کی وجہ سے اسے ایک نزدیکی کلینک لے گئے تھے، جہاں انہیں ایک نئے مہمان کی آمد کی نوید سنائی گئی تھی۔ ابھی ابھی وہ گھر لوٹے تھے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ گہری سوچ میں ڈوبے تھے۔ شیری خاموشی سے جا کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو چکی تھی۔ ان کی خاموشی محسوس کر کے شہیر ان کے پیچھے آئے تھے۔ کیا بات ہے شیری، کیا تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر بولے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، مجھے لگا آپ خوش نہیں ہیں۔ وہ دل میں آیا خدشہ زبان پر لاتی ہوئی بولی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں خوش نہیں ہوں؟ میں اتنا خوش ہوں کہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں مانتا ہوں یہ میری پہلی اولاد نہیں ہے، مگر یہ ہم دونوں کے پاک بندن کی نشانی ہے، آپ کی اور ہماری اولاد۔ جانے اس دن کا کب سے سوچ رکھا تھا، مگر سب غلط ہو گیا۔ مگر اب میں گزرے ٹائم کو یاد نہیں دہرانا چاہتا۔ اب بس ہم آگے آنے والی زندگی کو خوبصورت بنائیں گے، تم، میں اور ہماری اولاد۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولے۔ شیری کا چہرہ اتنے میں ہی کھل اٹھا تھا۔ اس کی مسکراہٹ اتنی پیاری تھی، شیری نے بے ساختہ جھک کر اس مسکراہٹ کو چنا تھا۔ شیری نے شرماتے ہوئے ان کے سینے میں سر چھپایا تھا۔ شہیر نے ان کے گرد ہاتھ باندھتے انہیں خود میں بھینچا تھا۔ حال، وہ ماضی سے نکلتی واپس حال میں قدم رکھ چکی تھی۔ آپ کو یاد ہے شہیر، احان کے ہماری زندگی میں آنے کی خبر ہمیں یہاں آ کر ملی تھی۔ شیری ماضی کی یادوں سے نکلتی ان کے روبرو ہوتی ہوئی بولی۔ کیسے بھول سکتا ہوں ہمارے گزرے ہوئے خوبصورت لمحوں میں سب سے اسپیشل پل کو۔ اور دھیمے سے مسکرا کر بولے۔ آپ کو پتہ ہے یہ جگہ مجھے اس لیے اتنی پیاری ہے کہ میری زندگی کی خوبصورت وجہ کے وجود کی آگاہی یہی ملی تھی۔ وہ مسکرا رہی تھی، پورے دل سے مسکرا رہی تھی۔ ان کی زندگی کے اندھیرے چھٹ گئے تھے اور صرف مسکراہٹیں باقی رہ گئی تھی۔
یہی تو وہ چاہتے تھے، ان مسکراہٹوں کو شیری کی زندگی کا حصہ بنانا۔ کہیں نہ کہیں وہ کامیاب بھی ہو رہے تھے۔ آپ بہت اچھی ہیں شیری، میری زندگی میں کسی دعا کے سبب شامل ہو گئی ہے، ورنہ میں شاید آپ کے قابل نہیں تھا۔ وہ ان کی مسکراہٹ دیکھتے ان کا ہاتھ تھام کر انہیں قریب کرتے ان کا ماتھا چوم گئے۔ شیری نے آسودگی سے مسکراتے ان کے سینے پر سر ٹکایا تھا۔ مہرو نے دبے قدموں میں کمرے میں قدم رکھا۔ آج اتوار کا دن تھا اور یزدان کا ارادہ اپنی نیند پوری کرنے تک کا تھا، مگر اس کی بیوی کے ہوتے ہوئے ایسا ناممکن تھا۔ یزدان، جلدی سے اٹھ جائیں، اس نے بستر کے قریب رکتے اسے آواز لگائی، مگر وہ ہلا تک نہیں تھا۔ مہرو نے اس کے بازو کو ہلا کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ وہ گدے گھوڑے بیچ کر سکون سے سویا تھا۔ یزدان، اٹھ جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ کمر پر ہاتھ ٹکاتی دھمکی دینے والے انداز میں بولی۔ جب یزدان کے اٹھنے کے کوئی آسان نظر نہ آئے تو مہرو نے سائے ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس اس پر الٹ دیا۔ یزدان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، ماتھے پر بالوں کا جال بچھا۔ اس نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا۔ سامنے اپنی آفت کی بڑھیا کو دیکھ کر وہ ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ جانم، اب کیا غلطی ہو گئی مجھ غریب سے؟ وہ مسکین سے شکل بناتا ہوا بولا۔ آپ جتنے معصوم بننے کی چاہ میں ہیں اتنے ہیں نہیں۔ اب باقی سب باتیں چھوڑیے، جلدی سے اٹھیے اور فریش ہو کر آئیے۔ اس کا ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی۔ یار، ابھی تو 8:30 ہوئے ہیں، آج تو اتوار ہے، آج تو سونے دو، 12 بجے کے بعد جہاں بھی کہو گی وہاں لے چلوں گا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے نزدیک بٹھا چکا تھا۔ مگر مجھے بھوک لگی ہے، وہ ماتھے پر 2 بل ڈالتی ہوئی بولی۔ اوکے، تم ناشتہ کر لو میری جان، اس کا گال سے لاتا ہوا پیار سے بولا تھا۔ آنکھیں نیند کی وجہ سے بند ہو رہی تھی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا واپس لیٹنے کی تیاری میں تھا۔ میں نے اس کا ارادہ ناکام کیا۔ جی نہیں، شاید آپ ایک دفعہ پھر بھول گئے۔ رول نمبر 24 کے مطابق ہر اتوار آپ میرے لیے ناشتہ بنائیں گے۔ اس نے افسوس سے یزدان کے قلب پر ماتم کیا۔ وٹ؟ نہیں، ایک اور نہیں، یار مذاق کر رہی ہو نا تم؟ وہ روتی شکل بنا کر اس کی طرف دیکھ کر بولا۔ بالکل بھی مذاق نہیں کر رہی، آپ نے میری شرائط کو قبول کیا تھا اور بڑی خوشی خوشی ان پر سائن کیے تھے، وہ دان دکھاتی ہوئی بولی۔ تم جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ وہ اسے گھورتا واش روم میں بند ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ فریش ہوتا نیچے آیا تھا، جہاں عرید اور رحان شرارتی مسکان سمیت اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے پورا یقین تھا اس کی بیوی اپنے کارنامے کے بارے میں سارے گھر میں پھیلا چکی تھی۔ واہ، آج تو بڑے بڑے لوگ ناشتہ بنانے کے لیے نیچے آ گئے، اور رات کہا لگاتا خان کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسا۔ یزدان نے انہیں خوشمگی نظروں سے گھورا۔ آپ لوگوں کو تو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی بیوی کو ایک چائے کا کب تک پلا سکے، بڑے آئے ہیں دوسروں کو تانا دینے۔ نشا نے غصے سے بھرپور نظر اپنے منکوح اور بھائی پر ڈالی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو نشا، مہرو کتنی لکی ہے، یزدان بھائی کتنا خیال رکھتے ہیں مہرو کا۔ ازوا بھی فوری میدان میں کودی تھی۔ یزدان ان دونوں کو ان کی بیویوں کی ہاتھوں بنی درگت کو دیکھ کر ایک جتاتے چلانے والی نظر ان پر ڈالی اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔ کچن میں آ کر گہرا سانس پڑتا وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگا۔ ابھی محض مشکل سے 10 منٹ گزرے ہوں گے جب مہرو کچن کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ بہت اچھے یزدان، آپ نے بہت اچھے ہیں، وہ اسے اپنی طرف متوجہ کرتی دانت دکھاتی ہوئی بولی۔ مہرو، وہ دانت کچکچاتا ہوا بولا۔ ابھی وہ اپنی بات مزید جاری رکھتا جب مہرو اس کی بات کاٹ گئی۔ جی مہرو کی جان، اسی کے انداز میں کھلاتی ہوئی بولی۔ جب وہ موڈ میں ہوتا تھا تو اس کو یوں ہی پکارتا تھا۔ وہ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر دوڑ لگا چکی تھی۔ نو یزدان، آپ اپنا ٹاسک مکمل کریے، آپ میرے پیچھے نہیں آ سکتے۔ میری شرائط میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ دوڑتی ہوئی لاؤنج میں رکھے صوفے کے پیچھے آ گئی۔ تمہاری شرائط کی تو ایسی کی تیسی، وہ دانت پیستا ہوا بولا۔ داجان ان دونوں کے ایک ساتھ خوش دیکھ کر خود بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ انہیں اور کیا چاہیے تھا؟ ان کے سارے بچے اپنی زندگیوں میں خوش و خرم تھے۔ مہرو بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھ گئی۔ سیڑھیاں چڑھتے ہی پہلے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ اندر داخل ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ بالکنی کی طرف بڑھتی، یزدان کمرے میں داخل ہو کر ایک جست میں اس کی طرف بڑھتا اسے دبوچ چکا تھا۔ اب بتاؤ، بڑی ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھتا دانت کچکچاتا ہوا بولا۔ نہیں تو میں پوچھنے آئی تھی کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت تو نہیں؟ وہ اس کی گرفت میں قید ہلکی آواز میں منمنائی۔ یزدان کو خود پر چائے کثافت چھٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کا کھلتا ہوا چہرہ دیکھ کر وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔ ریئلی جانم، مجھے خوشی ہوئی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، ناشتہ تو میں بنا لوں گا، دوپہر کا کھانا تم بنا لینا۔ یزدان نے مسکراتے ہوئے اپنی تجویز پیش کی۔
اس کی بات سن کر میرو کے چہرے کی ہوائیاں اڑی۔ کھانا بنانے سے تو اس کی جان جاتی تھی، ماں نور اسے پکڑ پکڑ کر کام پر لگاتی تھی۔ اتوار کو اس نے اپنی ماں کو یہ کہہ کر جان چھڑائی تھی کہ ایک دن کی بریک ملنی چاہیے۔ اب یہ سان کیا کہہ رہا تھا؟ بالکل نہیں، میں بالکل نہیں بنانے والی، وہ ناک چڑھاتی ڈر انداز میں بولی۔ اچھا، تمہاری بات پر سوچا جا سکتا ہے، بس میری ایک شرط مان لو، وہ شرارتی چمک آنکھوں میں سجا جاتا ہوا بولا۔ کیسی شرط؟ مجھے منظور ہے، مگر میں کھانا ہرگز نہیں بناؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں موجود شرارت کو دیکھے بغیر فوراً اس بات میں سر ہلا گئی۔ بس زیادہ کچھ نہیں، ایک کس اور تم آزاد۔ اس کے ہونٹوں کو دیکھتا معنی خیزی سے بولا۔ مہرو کا چہرہ پل میں سرخ ہوا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھنا چاہا، مگر اس کی نظروں کی تاب نہ لاتے نظریں جھکا گئی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتا اپنا لمس بکھیرنے لگا۔ اس کی سانسوں کو ذاتی بخشتا وہ اس کی آنکھوں کو چوم گیا۔ آنکھوں سے ہوتے اس نے مہرو کے گال پر بوسہ دیا۔ اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتا اسے مزید خود میں بھیج گیا۔ جی گائز، تو کیسی لگی آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ باقی ملیں گے انشاءاللہ کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دے اجازت اور اپنا رکھیے گا خیال۔ اللہ حافظ۔